जनाब अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिजवान, GPO लाइव के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपके पास हमारे वीलॉग की इन्फॉर्मेशन पहले पहुँच जाए और हमारे चैनल को अपने अजीज़ व अकारब और कम्युनिटी में भी मुतारफ़ करवाएँ। शुक्रिया। अब चलते हैं हम वीलॉग की जानिब। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं। इमरान खान साहब ने एक ख़त लिखा है, वो जो कमेटी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसको, और उसके 3 मेंबरान होते हैं। काजी फाइज ईसा साहब वो हैं, उसमें शाह साहब हैं, मंसूर अली शाह साहब, और तीसरे हैं मुनीब अख्तर साहब। तो उन्होंने ख़त में ये लिखा है कि काजी फाइज ईसा साहब जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, वो मेरी पार्टी के, मेरे रिश्तेदारों के, अजीज़ व अकारब के और SIC के मुकदमात ना सुने, उन मुकदमात में ना बैठे। इसमें फिर जी उन्होंने कुछ मोहतरमा जो सहीना ईसा साहबा हैं, काजी फाइज ईसा की जो अहलिया हैं, उनका कुछ जुलाई 2021 के कोई उनके बयानात हैं, शायद वो निकाल के वो लगाए हैं। उसके बाद फिर सितंबर 2021 में जस्टिस गुलजार को वो एक फ़ैसला भी लगाया जिसमें उन्होंने ये कहा था कि काजी फाइज ईसा इमरान खान के जो मुकदमात हैं वो ना सुने। वैसे ये तरीक़ाकार ही नहीं होता अपना किसी जज पे एतराज़ उठाने के लिए। एक्चुअली जज पे एतराज़ उठाया जा सकता है जब वो केस सुन रहा हो, वो उस बेंच में मौजूद हो जिस वक्त वो केस सुन रहा। तो इसी तरह क्या हुआ है कि आज का इमरान खान साहब की हेयरिंग थी, इससे रिलेटेड ही मैं आपको बता रहा हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के आगे ये तोशा खाना केस नंबर 2 के हवाले से हेयरिंग थी, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब इनके वकील हैं, वो किसी वजह से पेश ना हो सके तो उनकी जगह इंतज़ार पंजोथा साहब पेश हुए। वो इंतज़ार पंजोथा साहब का तो वकालतनामा भी नहीं था। खैर वो पेश हुए और उन्होंने कहा जी कि आप ना, उन्होंने आमिर फारूक साहब को कहा जी कि आप हमारा केस मत सुने, तो बल्कि हमने आपके ख़िलाफ़ एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी बना के भेज दिया है, तो आप हमारा केस मत सुने। उन्होंने पहले तो ये कहा कि आप तो इमरान खान साहब के वकील ही नहीं हैं, हमारे पास आपका वकालतनामा नहीं है। दूसरी बात यह कि उन्होंने उनकी जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया। उसके बाद जो फ़ैसला उन्होंने लिखवाया उसमें उन्होंने लिखा है वो आपको बताते हैं। उन्होंने ऑर्डर पास किया है कि आइंदा समात पर सलमान अकरम राजा पेश हों और उनका वकालतनामा मौजूद है। इंतज़ार पंजोथा जो है उनका वकालतनामा मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा जी कि ये केस मैं नेक्स्ट डेट नहीं दे रहा हूँ, इसको री लिस्ट कर रहा हूँ। री लिस्ट का मतलब होता है कि उसकी कोई डेट नहीं होती, नेक्स्ट समात होती है। सलमान अकरम राजा साहब आएँ और जस्टिस बाबर सत्तार का एक ऑर्डर है और उसको पढ़ कर आएँ, फिर जो एतराज़ उठाना हो उठाएँ। अब हम ये बड़ा मज़ेदार सा एक ऑर्डर, उन्होंने जो रेफरेंस दिया है ना इसका, वो बड़ा मज़ेदार रेफरेंस दिया है। मतलब ऐसा ही रेफरेंस देना चाहिए दूसरे को लाजवाब करने के लिए। बाबर सत्तार साहब का एक केस बाबर सत्तार साहब के पास था जो ऑडियो लीक केस है, जिसमें ये बुशरा बीबी हैं, उनका ऑडियो लीक का मामला है। उसके बाद साकिब निसार के बेटे की भी दरख्वास्त है, उसका भी ऑडियो लीक का मामला है। जब इस केस की हेयरिंग शुरू हुई तो FIA PTI ने बाबर सत्तार साहब से कहा कि जी आप इस केस को ना सुने। बाबर सत्तार साहब ने एतराज़ात उनके मुस्तरद कर दिए और कहा कि इंतहाई फजूल किस्म के एतराज़ात हैं, और मुस्तरद करके उसके बाद उन्होंने उनको भारी जुर्माने अदा किए, भारी जुर्माने उनको कर दिए। तो ये उन्होंने कहा है जी कि आप सुन के आएँ ताकि आपको पता चले कि एतराज़ उठाने से क्या कुछ हो सकता है। अच्छा जनाब, आजकल आपको पता है एक तमाशा लगा हुआ है पार्लियामेंट हाउस के, मेरा ख्याल है उधर ही करीब ही लॉबी में या कहाँ, वो आजकल ना 2 से 5 बजे तक की वो शायद ना दोपहर खाने के बाद एक भूख हड़ताल की जाती है जो शाम के चाय के टाइम तक कायम रहती है। उसके बाद फिर पहले सुबह दोपहर खाना खा के आते हैं, फिर शाम को चाय भी पी लेते हैं। तो कहने को भूख हड़ताल है।
تو کل ایسا ہوا کہ شاہ زیب خانزادہ کا پروگرام تھا، اس میں اسد کیسر صاحب اڑیکے لگے ان کے. آپ پتہ ہے شاہ زیب خانزادہ کیسی ایٹم ہے، وہ تو بندے کی تمبی اتار دیتا ہے. تو خیر بہرحال وہ انہوں نے جی سوال کیا کہ جناب آج کل جو آپ لوگ بھوک ہڑتال کر رہے ہیں وہ تو 3 گھنٹے کی بھوک ہڑتال ہے، دوپہر کھانے کے بعد اور شام چائے سے پہلے. تو انہوں نے جواب دیا دراصل یہ ٹوکن ہڑتال ہے، ہم پریکٹس کر رہے ہیں بھوک ہڑتال کی. اصل ہڑتال تو عمران خان صاحب کریں گے، جب وہ کرے گا تو ہم بھی کر لیں گے. اب یہ اس بات پہ تو مجھے وہ ایک مثال یاد آ گئی، نہ 9 من تیل ہوگا تو نہ رادھا ناچے گی. وہ اسد کیسر صاحب، عمران خان صاحب وہ اس مٹیریل سے نہیں بنے ہوئے جو بھوک ہڑتال کر سکتا ہو. اور اس بندے کو ہر 2 گھنٹے بعد کچھ کھانے کے لیے چاہیے ہوتا ہے، وہ کہاں سے بھوک ہڑتال کرے گا؟ بیچارہ بندہ دیہڑی یا سمجھ لیں مہینے میں پتہ نہیں 30 لاکھ کے، پتہ نہیں کتنے 20 لاکھ کے وہ مرغے اور دیسی بکرے کھا گیا ہو، وہ بھوک ہڑتال کر سکتا ہے؟ بھوک ہڑتال کرنے والے کو پہلے پریکٹس ہونی چاہیے بھوکا رہنے کی. تو عمران خان صاحب تو میرا گھنٹہ بھوکے نہیں رہ سکتے، تو بھوک ہڑتال کریں گے. پر اب آپ مطلب کہ اس کا مطلب یہ ہوا پھر اسی نہ ہی سمجھیے پھر. اچھا جی، امریکہ میں جو مقیم یوتھیے ہیں ہمارے بھائی تو بھائی ہوتے ہیں نا، یوتھیے ہی ہوں، ان کا ہفتہ وار بستری کروانے والے کا پروگرام چلتا رہتا ہے امریکہ میں بھی. امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان کی تازہ بریفنگ میں ایک پلانٹڈ کویسچن کیا گیا. انہوں نے کہا کہ رکن کانگریس بریڈ شرمن نے ڈونلڈ لو سے کہا ہے کہ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے کہا جائے کہ عمران خان سے جیل میں ملاقات کریں. ان کا دفتر خارجہ کے ترجمان تھے جی، ان کا جواب یہ تھا کہ عمران خان کا گرفتاری، ان کے کیسز، ان کے فیصلے وہ پاکستان کا انٹرنل معاملہ ہے، ہم اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتے. کوئی نہ کر پھر سٹو پنجا. اچھا جناب، بیچارے یوتھیوں پہ ان کی امیدوں پہ پانی پھر گیا ہے. وہ پچھلے کوئی 2-3 دن سے لڑیاں ڈال رہے تھے اور گھنگرو توڑ رہے تھے. ڈونلڈ ٹرمپ آئے گی اور ایک ٹیلی فون کرے گی پاکستانی حکومت کو اور عمران خان باہر آ جائے گی، بلکہ اس کو وزیر اعظم بنا دے گی. تو ہوا یہ ہے جناب، ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کی آخری امید تھی وہ بھی بس گئی. آپ کو پتہ ہوگا کہ آج سے کچھ دن پہلے، 2-3 دن پہلے جو بائیڈن صدارتی امیدوار تھے وہ امیدوار نہیں رہے، کیونکہ ان کے عمر کا بھی تقاضا ہے. اور ویسے وہ میرا خیال اس بیماری کا بھی، وہ کیا اسے کہتے ہیں، اس میں ہاتھ کانپتے رہتے ہیں وہ، اور کچھ یادداشت والے معاملے بھی ہیں، تو اس میں کچھ ایسی بیماری کا شکار ہے. تو انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ یار میں اب کیا، ایج بھی محل کافی ہے. اور جب سے وہ اس دور سے باہر ہوئے تو بیچارے ہمارے جو یوتھیا حضرات ہیں، پی ٹی آئی والے، وہ تو اس دن سے لڑیاں ڈال رہے تھے. 3-4 سیٹ گھنگروں کے توڑے انہوں نے ہر بندے نے. تو آج ان کی امیدوں پہ پانی اس طرح پھر گیا ہے کہ جو ان کی جماعت ہے، جو بائیڈن کی، انہوں نے اپنا ایک نیا امیدوار جو ہے میدان میں اتار دیا. ایکچولی جو بائیڈن تھے وہ تو ویسے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں کافی کمزور تھے. مینس کہ ان کے جو پولز میں نا وہ کافی نیچے آ رہے تھے، 40% کے چکر میں تھے. تو ڈونلڈ ٹرمپ جو تھا وہ بہت زیادہ اس میں مقبولیت تھی. تو انہوں نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ چلو میں پتہ نہیں آج بھی جانا ہے تو بہتر ہے کہ میں نکل ہی جاؤں بچوں. تو وہ جب وہ نکل گئے تو پھر ان کی جماعت نے، جو ان کی پارٹی ہے، انہوں نے نئی امیدوار ایک جی صدارتی اناؤنس کر دی ہیں. ان کا نام ہے کمیلا ہیرس. جو کمیلا ہیرس ہیں، ویسے ان کی جو والدہ ہیں وہ انڈین نژاد تھی. ان کی والدہ جو ہے تامل ناڈو کے رہنے والی تھی. بہرحال ہمارے لیے ایز اے پاکستانی تو ہمارے لیے کوئی اس کا شاید فائدہ نہ ہو، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ اگر سپورٹیو بھی ہوئی تو انڈینس کے لیے ہی ہوگی، پاکستانیوں کے لیے کیوں ہوگی. بہرحال مگر ہوا یہ ایک ادارہ ہے CBS نیوز پول، ان کا تازہ سروے آیا جی. ان تازہ سروے میں انہوں نے بتاتے ہیں جی کہ 52% خواتین جو ہیں، 52% خواتین جو ہیں وہ کمیلا کو ووٹ دیں گی اور 47% ٹرمپ کو ووٹ دیں گے.
اس کے بعد جی جو سیاہ فام ووٹر ہے، ذرا ایک وہ سیاہ فام ووٹر جو ہے وہ 76% کمیلا ہیرس کو ووٹ دیں گے، اور 21% جو ہیں وہ ٹرمپ کو ووٹ دیں گے۔ اصل میں جو ہے نا بلیک ادھر کے سیاہ فام، یہ جو ہے نا اپنا ڈونلڈ ٹرمپ، یہ اصل میں نسلی امتیاز کا بہت بڑا علمبردار ہے۔ تو یہ ان کو کالوں کو حیثیت دینے کے ویسے ہی خلاف ہے، تو کالے اس لیے اس کے خلاف ہیں۔ تو وہ بس انہوں نے 76% ان کا ہے۔ اچھا، ایک یوتھ کا سروے، جو یوتھ کے سروے کو بڑی حیثیت دی جاتی ہے ہر ملک میں، یوتھ کا سروے ہے، اس کے مطابق جی 62% کمیلا کو ووٹ دیں گے اور 37% ٹرمپ کو ووٹ دیں گے۔ جناب یہ ہے لیٹسٹ سروے، اور امید کی جا رہی ہے کہ اس سروے میں مزید اضافہ ہوگا، کیونکہ ابھی تو الیکشن کی وہ کیمپین وغیرہ شروع نہیں ہوئی۔ جب کیمپین شروع ہوگی تو پھر اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ تو اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ ٹرمپ کی چھٹی ہو جائے گی، کیونکہ ابھی یہ بالکل انیشل سروے ہے، ابھی ان کا صرف نامزدگی ہوئی ہے اور سروے کیا ہے، اور جب یہ باقاعدہ طور پہ اپنے اس میں آ جائیں گی نا کیمپین میں، تو پھر ظاہری بات ہے اور لوگوں کے ذہن بھی تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہماری جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں، عالیہ نیلم صاحبہ، جو بھی ریسنٹلی جن کو اپوائنٹ کیا گیا، وہ بھی لگتا ہے کہ یوتھیوں کی ٹرولنگ کا شکار ہے۔ اچھا، ہوا کیس کچھ اس طرح سے ہے کہ عظمہ زاہد بخاری، عظمہ بخاری کے نام سے ہم ان کو کہتے ہیں، پورا نام ہے عظمہ زاہد بخاری، یہ پی ایم ایل این کی پنجاب کی وہ ہیں اسپوکس پرسن ہیں، مریم نواز کے ساتھ ہی ہوتی ہیں۔ ان کی کوئی متنازع قسم کی اور غلط قسم کی ویڈیو جو ہے نا، وہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کا چہرہ ویرہ لگا کے اور گندی ویڈیو جو ہے نا وہ اپلوڈ کر دی گئی۔ وہ کی فلک جاوید خان، صنم جاوید جو ہے نا، یہ اس کی بہن ہے۔ یہ صنم جاوید جو ہے یہ اس سے 4 کا آگے ہے گالیاں نکالنے میں اور غلاظت بکنے میں، وہ بھی بکتی ہے، یہ اس سے بھی زیادہ بکتی ہے۔ اچھا خیر، مگر زیادہ جو پذیرائی ملی ہے وہ صنم جاوید کو ہی ملی ہوئی ہے۔ ویسے یہ توتلی سی بھی ہے، ویسے میں نے زیادہ سنا نہیں ہے اس کو، مگر سننے میں آیا یہ توتلی بھی ہے۔ اچھا جی، اس نے یہ ویڈیو جو ہے وہ اس نے اپنے ٹویٹر پہ لگا دی، اور ساتھ کو بک بک لکھ دی، جو بھی آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی والے ہوتے تو اسی طرح کے ہیں، ان کی تو لیڈیز بھی بکواس ہی کرتی ہیں، پتہ نہیں یہ کس مٹی کے بنے ہیں۔ ویسے اس حوالے سے پھر جب یہ پتہ چلا عظمہ بخاری کو، تو آپ بولا ہوگا اس کو غصہ بڑی جلدی چڑھ جاتا ہے، جب کوئی بات اس کے خلاف آ جائے یا ہو جائے تو ان کو بڑا جلدی غصہ چڑھ جاتا ہے۔ تو انہوں نے جی کہا جی کہ ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ میں کل ہائی کورٹ میں جا رہی ہوں انصاف لینے کے لیے۔ تو وہ جو اس نے پھر کوئی بکواس کی کہ اب جاؤ گی تو اس کے لیے بھی انصاف لینا، تو اس کے لیے وہ ہے تو اسی طرح کہنا جی۔ اچھا، اب یہ صاحبہ چلی گئی صبح ہائی کورٹ پہنچ گئی۔ اب دیکھیں وزیر ہے پنجاب اسمبلی کی، انہوں نے 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے باہر بٹھائے رکھا۔ یہ حالات ہیں۔ تو اور آج کی ہی تاریخ میں لاہور ہائی کورٹ نے 9 مئی کے جو کیسز ہیں عمران خان کے 12، اس میں ان کو جو آرڈرز ہوئے تھے ریمانڈ کے، وہ ریمانڈ کے آرڈرز کو سسپینڈ کر دیا، 12 آرڈرز کو سسپینڈ کر دیا ہائی کورٹ نے، اور اس کو 2.5-3 گھنٹے بٹھائی رکھا۔ اچھا خیر، اس کے بعد پھر جب وہ گئی ہیں ادھر روسٹم پہ، تو انہوں نے کہا جی کہ اس طرح کر کے میرے ساتھ ایک جماعت کو تو آپ لوگ بہت زیادہ دیتے ہیں، انصاف دیتے ہیں، آج میں آئی ہوں، میں دیکھتی ہوں مجھے بھی کوئی انصاف ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ تو اس کو کہتی ہیں کہ جی وہ نیلم جو ہے وہ کہتی ہیں، چیف جسٹس جو ہیں وہ کہتی ہیں جی یہ کیس ہمارے پاس کیوں لے کے آئی ہیں آپ؟ ایف آئی اے جائیں، فلانی جگہ جائیں پہلے، پھر بعد میں دیکھیں گے ہم اس کو، تو آپ پہلے ادھر جائیں، اس کے بعد پھر ہمارے پاس آئیے گا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لیڈی ہے جس نے یہ غلاظت کی ہے، یہ اس کو ECL میں ڈالیں، کیونکہ یہ اپنا یہ تو بھاگ جائے گی۔
انہوں نے کہا ان کو اسی حال میں نہیں ڈالا جا سکتا، اب آپ روسٹم سے اتر جائیں۔ میں اندازہ لگائیں ذرا، یہ حالات ہیں، نون لیگ کی حکومت ہے ایسے ادھر، اور حکومت کی وزیر ہے جو کہ ادھر جا کے بات کر رہی ہے، اور وہ نیلم کیا نام ہے ان کا، بھول گیا، عالیہ نیلم شاید، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ روسٹم سے اتر جائیں، یعنی دوسرے لفظوں میں وقت مت ضائع کریں ہمارا۔ تو یہ حالات ہیں، اب سمجھ نہیں آتی کتنی سہولت کاری اس ملک میں چلنی ہے ایک جماعت کے لیے، اس سمجھ سے باہر۔ اچھا جناب، آپ کا شکریہ، آپ نے ہمارا ویلاگ دیکھا۔ اگر آپ کو ہمارا کنٹینٹ پسند آیا ہو تو جناب اس کو لائک اور شیئر کریں اپنے دوستوں میں اور عزیز و اقارب اور فیملی میں، اور آپ ہمارا چینل جی پی او لائیو جو ہے اس کو بھی متعارف کرائیں اپنے دوستوں میں، اپنے عزیزوں میں۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔